बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इद्दत वाला केस एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में था। लास्ट ऑर्डर के मुताबिक जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। इस केस में अपेलेंट खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी आर्गूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे। आज 9 बजे इस्तदा की गई कि कुछ गुजारिशात करेंगे प्रोसिक्यूशन वाले, इसलिए केस को 10:30 बजे के लिए रखा गया। 10:30 बजे इस मरतबा फिर लास्ट टाइम की तरफ जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर माने का खुद आया। अदालत को वो कह रहे हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए। अदालत ने अपने प्रोसीडिंग रेगुलेट करने बड़ी उम्मीद से कि आज ऑर्डर अनाउंस होगा, इसलिए अदालत ने उसको 10 मिनट के लिए नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे का टाइम दिया। उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। 7 मरतबा उसने डेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, 11 मरतबा उसने हिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्रोसीडिंग आपने कंडक्ट करने, इतने सारे लोग आए हुए हैं, हम इंसाफ की खातिर, इस केस के आखिरी फैसले की खातिर कि आज ये कंक्लूड हो और आपकी तरफ से जजमेंट अनाउंस हो, इसके लिए हम खामोश हैं। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। इस तरीके से दरख्वास्त पहले जो आई थी वो जज साहब ने डिसमिस कर दी थी। उसके खिलाफ कंप्लेनेंट खावर मानिका हाई कोर्ट नहीं गए थे, इसलिए आज जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ। आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं ये इंसाफ नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है, ये फंडामेंटल असूलों के और बुनियादी हकूक़ के मनाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। इसके लिए इंतज़ार करते रहे। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जजमेंट को सस्पेंड कर ले, आप सेंटेंस को सस्पेंड कर ले। ये वो तारीख़ी केस है जो सिर्फ 2 घंटे 2 दिन में कंप्लीट हो चुका था, जिसमें एविडेंस की क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसमें हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, बोगस और बेसलेस केस है। लेकिन जज साहब ने आज वो भी सस्पेंड नहीं किया। अदलिया से हम बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अदलिया के आज़ादी के लिए हम कोशिशें करते हैं। अब हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा है कि अगर वो लेटर आपके पास आया है तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जब केस C1 रिक्यूज़ भी हुआ तो जज साहब ने 10 बजे ऑर्डर किया कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, 2 बजे अपना जज के सामने पेश हो जाए, और जब हम 2 बजे जज के सामने पेश हुए वहाँ दरख्वास्त से डिसमिस हो गई। ये सारा प्ली पेन है, ये गैर आईनी, गैर कानूनी है और ये इंसाफ का कत्ल है। जी प्लीज़। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह के बैरिस्टर गौहर ने आपको बताया, कि किस तरह से आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, किस तरह से हमारी साइड ने पूरा मौका दिया, एक ख़ास डेकोरम से हमने बिहेव किया, लेकिन जिस तरह से खावर मानिका ने बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की, ये तो जो इन्होंने बात की है वो तो बहुत डिसेंट वर्ड्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी फोहश बातें की जिसको कि कोर्ट के डेकोरम और जज साहब को उसको रोक देना चाहिए था, क्योंकि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो वो खान साहब पे जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बातें थी। दूसरी बात ये कि हमें बड़ा अफसोस है, हम समझते हैं कि हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है। हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफ़ी प्रेशर है, लेकिन कल जब तारीख लिखी जाएगी तो वही जज सुरखरू होंगे और वही जज होंगे जो कि अपनी नवासों को, पोतों को और आने वाली नस्लों को
اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا ایک ذریعہ ایک ہزیمت بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے. اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ انصاف کے منصب پہ بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ فوراً جب تک اور نظر بھی آئے انصاف ہوتا ہوا. اور یہ جو چیزیں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں اس سے مقصد صرف اور صرف جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں ان کو آگے ڈیلے کرنا تاکہ ان کی ضمانتیں نہ ہو سکیں اور ان کو ریلیف نہ مل سکے. آخر میں بات یہ ہے کہ دیکھیں جی جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے, جو سیاسی عدم استحکام ہے, وہ سیاسی عدم استحکام کی ضامن صرف عدالتیں ہی ہو سکتی ہیں. عدالتوں پہ ایک بھاری بوجھ ہے کہ وہ انصاف کریں اور اس ملک میں جو سیاسی بنیادوں پر بنائے ہوئے کیسز ہیں, خاص طور پہ خان صاحب پہ اور بشرا بیوی پہ, اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے اس سے پورے پاکستان کی خواتین کی توہین ہوئی ہے. وہ کئی لوگ جو کہ چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں, کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں, ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ ان کی شادیوں کو بھی کسی بھی وقت اس پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو متنازع بنایا جا سکتا ہے. پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے انصاف یہاں کی عدالتوں سے بھی طلبگار ہیں, اور جو سب سے بڑا اوپر انصاف دینے والا ہے ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی دیر ہو جلدی ہو انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. عمران خان سرخرو ہوگا اور انشاءاللہ وہ عوام میں دوبارہ ہوں گے. میں صرف یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے ساتھیوں نے یہاں پہ بات کر لی ہے, میں مختصراً 2 پوائنٹ کروں گا. یہ ایک بھونڈی سازش تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بیوی کو پابند سلاسل رکھنے کی. یہ کیس ختم ہو چکا ہے, یہ اپنی موت مر چکا ہے. دوسری اہم بات, آج فیصلہ آ جانا تھا, آج یا کل میں فیصلہ آ جانا تھا اور واضح تھا کہ ان کے پاس حقائق میں کچھ نہیں تھا اور یہ اس چیز کو پرولونگ کرنے کی ناکام سازش ہے. دوسری اہم بات, ہمارے یہاں پہ خواتین ونگ کی صدر بھی موجود ہیں, قبل شوزب صاحبہ, ہماری خواتین بھی, ہمارے وکلاء بھی موجود تھے. الحمدللہ مجھے اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے, اپنے وکلاء پہ, اپنی خواتین بہنوں پہ. جس طرح کی اشتعال انگیز وہاں پہ گفتگو مانیکا صاحب نے کی, پر یہاں پہ ہمارے ساتھیوں نے بہت تدبر کا مظاہرہ کیا, بہت ہی زیادہ پیشنس کا مظاہرہ کیا, کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بیوی کی امیجیٹ رہائی ہے. اس کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بھی پیا, ہم لوگ چپ رہے اور کمرہ عدالت میں پن ڈراپ سائلنس میں ساری باتیں ہم نے سنی. اور یہ ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے, یہ ہماری طاقت ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈسپلن ہے. الحمدللہ اس سے آگے جس ملک میں رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, وہ ملک میں واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں وہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ ترقی نہیں ہوگی. آج ہماری استدعا ہے اس جوڈیشری سے کہ آپ نے, انگریزی میں کہتا ہے پلیز سٹیپ اپ, آپ مظاہرہ کریں اپنی جرت کا, جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے خط لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, انہوں نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کی مداخلت کو ختم کرنا چاہیے عدالتی امور میں. وہی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اسی طرح کی جرت کا مظاہرہ آج یہاں پہ ججز کو کرنا چاہیے اور جج صاحب کو کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. کافی بات ہو گئی ہے, میں صرف یہ کہوں گی خواتین اس لیے آئی تھی یہاں پر, خواتین اس لیے یہاں پر آئی تھی, 52% آبادی کی اتنی انسلٹ ہوئی ہے. یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کا, صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں. جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا, جو زبان بولی گئی
جو گالی گلوچ کی گئی اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی. خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا, فیصلہ آئے گا. یہ فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لیے نہیں آنا, یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے. اور میں حیران تھی کہ خاور مانیکا نے آج عورتوں کی عزت اچھالی, گالی گلوچ کی, لیکن عدالت خاموش رہی, جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے, شرمندہ بھی ہوئے, آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تہمتیں لگیں گی, ان کو گالیاں دی جائیں گی. تو خدارہ ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے, پاکستان کی 52% آبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہے. یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے, یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر جو کیس بنایا گیا ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. پاکستان کی جو اسلامک جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر اس کے بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. مہربانی کریں, میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی, ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد از جلد اس پہ نوٹس لیں اور اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنکلوڈ کریں تاکہ خواتین کے حقوق کی بھی پروٹیکشن اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آج بہت ہی افسوسناک دن ہے. بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے, میں نے اپنی وکالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وکلاء کے ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیر اعظم کو, ہمارے جو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں, میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے. بہت غلط ہوا ہے, بہت غلط ہوا ہے. آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں, آپ گالیاں نہ دیں, آپ ابیوز نہ کریں. اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا. آج تو 9 بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا. ہم تو ہائی کورٹ میں تھے. آج ہائی کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی, 24 سال بعد ان کو چھٹی یاد آئی. اچھی بات ہے, یوم تکبیر ہم سب کا ہے, لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبدالقدیر خان, اس کا نام تک کل آفیشیل ڈاکومنٹیشن میں, کل کسی پریس ریلیز میں, وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا. ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیئرنگ نہیں ہو سکی, تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا. ٹھیک ہے, پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا. یہاں جب پہنچے تو ایک عجب تماشا دیکھا, ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانیکا صاحب کو مہلت دے رہی, اور 10 منٹ کی مہلت دی, اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی. اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں, ہماری خواتین بیٹھی ہیں. لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں, جس طرح بیرسٹر غور صاحب نے, عمر یوب صاحب نے, اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاء نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ, اور ہماری بہن نے کمل شوذب صاحبہ نے بھی, کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے. میں نے عدالت میں اپنے وکلاء کو بھی یہ بات کی, ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے. ہم ہر فورم پہ جائیں گے, دلائل میں وزن پیدا کریں گے, ہمارے پاس مضبوط کیس ہے. اور ایک سوال میں ضرور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بصد احترام, کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں. آپ کو 5 سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے؟ جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے, آپ کسی پریشر میں نہیں تھے, اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے 2 سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیشن ہوئی ہے, کیونکہ اگر آپ